अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सेकंड रूप से स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर है 176। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ मोड़ लो। ये जो आयत है ना, ये आयत बिर कहलाती है। इससे पहले हम चूंकि तहवील किबला के बारे में पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला ने मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद किबला तब्दील किया और हमें ये बताया गया कि तहवील किबला जो है वो तो ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन असल बात ये है कि नेकी का जो असल मयार है वो मशरिक़ व मग़रिब की तरफ रुख करना नहीं है, बल्कि नेकी क्या है कि इंसान के अक़ायद, उसके अमाल, मामलात वग़ैरह सब का रुख सही हो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ चेहरा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल और पूरी ज़िंदगी का रुख बदलना चाहिए। तो फिर आगे अब उससे आगे ये बताया जा रहा है कि असल नेकी क्या है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। असल नेकी क्या है कि जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताबों पर, उसके पैगंबरों पर दिल से ईमान लाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल खर्च करते हैं रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर और मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रहाई पर। ये है असल नेकी। नमाज कायम करें, ज़कात दें और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे पूरा करें। तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं सच्चे लोग और यही लोग असल में मुत्तकी हैं। ये जो बताई गई हैं चीज़ें, ये तकरीबन 16 बातें हैं। ये जो आयत है ना, बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसे आयत बिर कहा जाता है, जिसमें 16 चीज़ों का तज़किरा है। उलमा ने इससे 16 कवायद अख़ज़ किए हैं और इस आयत से ये भी साबित होता है कि दीन इस्लाम सिर्फ चंद मजहबी रसूम का नाम नहीं है जिन्हें हम इबादत खाने में जाके परफॉर्म कर लें, बल्कि इस दीन का ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से है। ये हर जगह इंसान के साथ साथ रहता है, चाहे इंसान घर में है, बाज़ार में है, मस्जिद में है, मदरसे में है या हुकूमत के किसी आला ओहदे पे फाइज है, तिजारत कर रहा है। ये मुसलमान की हर जगह निगरानी करता है और मुसलमान पे लाजिम है कि वो हर कदम इसे देख कर उठाए। सिर्फ तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करते रहना सिर्फ यही दीन नहीं है। यहाँ ये वाली बात बताई गई कि असल नेकी सिर्फ चेहरे का रुख बदलना नहीं है। असल नेकी क्या है कि जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाए, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, नबियों पर, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और सवाल करने वालों की माली मदद करे, कैदियों, गुलामों को आज़ाद करवाएं, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, वादा करें तो पूरा करें, तंगी और तकलीफ में सब्र करते रहें और सबसे अहम बात यह कि पूरी ज़िंदगी का रुख उसका सही हो। इस आयत के बाद जो अहकाम बताए गए हैं, यानी पहले तो इजमाली तौर पर नेकी के असूल बता दिए गए, फिर आगे कुछ अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। ये अहकाम मुसलमान की मुआशी, माशरती, तजारती, इज़्दवाजी और हर तरह की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये अहकाम हम पढ़ेंगे। इनमें से 2 अहकाम तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आयत बिर से पहले आ चुके हैं, जैसे सफ़ा मरवा की सही करने के बारे में और फिर हराम अशिया के बारे में। जैसे मुशरिकीन मक्का ने खुद बाज़ चीज़ों को अपने ही तौर पे हलाल और बाज़ को हराम करार दे लिया था, तो उनकी तरदीद करते हुए फरमाया गया था कि मर्दार हराम है,
بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، وہاں پہ بھی ایک استثنائی صورت بتا دی گئی تھی کہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر کوئی چیز کھا لے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط تھی کہ وہ قدرے ضرورت سے تجاوز نہ کرے اور حصول لذت کے لیے نہ کھائے۔ تو پھر اب اس کے بعد کچھ اور احکام بتائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں قتل کرنا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ دیت ادا کرنا، یعنی کہ اگر ان کے میں صلح ہو جاتی ہے اور مقتول جو ہے اس کے وارث اس کو معاف کر دیتے ہیں تو دیت لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ یعنی اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء جو ہیں، جو اس کے وارث ہیں، اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے قاتل کو، ہم اس کی قتل کی سزا قتل ہی چاہتے ہیں، تو یہ عدل ہوگا۔ لیکن اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پہ راضی ہو جائے تو وہ احسان اور رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی ہے ہمارے لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جبکہ عیسائیت میں کیا ہے کہ وہ صرف معافی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہودیت میں کیا ہے وہاں دیت نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں ہماری شریعت میں تینوں طرح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کے بدلے میں قتل ہے تو وہ تو قتل ہے ہی، یعنی قصاص ہے۔ پھر معافی بھی ہے، معاف کرنا چاہیں تو بالکل بھی معاف کر دیں، دیت لینا چاہیں تو دیت بھی، تو تینوں چیزیں ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس کا مطلب ہے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے۔ یعنی 2-4 دفعہ لٹکا دیا جائے نا قاتلوں کو تو قتل ویسے ہی ہونے بند ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب میں نے بتایا کہ 2 احکام تو ہم نے آیت بر سے پہلے پڑھ لیے، صفا مروہ کی صحیح اور حرام اشیاء کون کون سی ہیں۔ اب یہ تیسری کیا ہے؟ قصاص۔ قصاص کے بعد اب چوتھا حکم کیا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابھی وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آ گئے تو اس کے بعد پھر یہ حکم تو ظاہر ہے پھر منسوخ ہو گیا کہ اب آپ پورے مال کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ اجازت باقی رہی کہ آپ 1/3 میں ابھی بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو اپنی زندگی میں ہی اپنی اگر کوئی وصیت لکھ رہا ہے تو وہ یہ وصیت نہیں لکھ رکھ سکتا کہ میرا یہ بیٹا تو نافرمان ہے، میں اسے آگ کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی بڑی نیک تھی، میں اس کو زیادہ حصہ دے رہا ہوں، بیٹے کے برابر دے رہا ہوں، یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے پورے مال میں سے 1/3 مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت بھی کر سکتا ہے، اور 1/3 مال کو کسی غیر وارث کو دینے کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ وصیت غیر وارث کے حق میں ہوگی، اپنی اولاد کے بارے میں یہ وصیت نہیں ہوگی۔ وہ تو اللہ نے جس کو جو حصہ دینا ہے وہ دے دیا، اس میں سے کمی بیشی کوئی شخص اپنے مال میں سے نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائیوں کو محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے بھائیوں کو بھی ملتا ہے، ان کو نہ دیں، میرے بیٹوں کو ہی دے دیں، بیٹیوں کو ہی دے دیں، یا کوئی اور بھی اس طرح کی کوئی وصیت جو ہے اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک آیت وراثت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک یہ آیت تھی کہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی
اور بعد میں اسے بدل دیا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کسی شخص کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد نے غلط وصیت کر دی جو اس کے لیے بھی آگے نقصان دہ ہوگی اور پچھلوں کے لیے بھی، تو وہ مطلب وہ دانستہ بھی کر سکتا ہے اور نادانستہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ اگر کسی کی حق تلفی کر گیا ہے تو پچھلے لوگ اگر اس کو درست کر دیں تو ان پہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب تیسرا پانچواں حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 پڑھے، پھر چوتھا تھا وصیت کا، پانچواں ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے جو پیروکار تھے ان پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یعنی روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تقوی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وہ لوگ جو بیمار ہوں یا سفر پہ ہوں تو بعد میں وہ گنتی پوری کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اس پہ زیادہ تر مفسرین کا تقریباً یہی خیال ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جو فدیہ دینے والی بات ہے کہ جو شخص فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے دے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب شروع میں روزے فرض ہوئے تھے۔ شروع میں چونکہ ابھی اسلام میں گریجولی احکامات آئے ہیں نا، تو شروع میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے دے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے وہ آیت آئے گی جس میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اس حکم کو، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین والی، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے والی جو ہے وہ چاہے کھانا کھلا دے یا روزہ رکھ دے۔ اب اس نے منسوخ کر دیا اس حکم کو، اور اس کی جگہ پہ یہ حکم آیا جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ لازمی روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جو بیمار کو سہولت دے دی، مسافر کو دے دی، یہ اللہ کی نرمی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، جیسے نماز معاف نہیں ہے تو روزہ بھی معاف نہیں ہے۔ روزہ جب اگر کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے یا جو بھی ہے، جیسے خواتین کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں تو ان میں بھی روزہ معاف نہیں ہے، جیسے نماز ان کو معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ روزہ ہر حالت میں وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، کتنا زیادہ اس میں محبت اور شفقت اور اللہ کا اس میں جھلک رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے پاس ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ بہت پیاری آیت ہے یہ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ چھٹا حکم ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔
وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو تمہارے لیے حکم کیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک یعنی مغرب تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا اور کھانے پینے سے منع، یہ روزہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تھا جب یہ ان آیات سے پہلے کہ رات کو عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد رات بھی روزے میں شامل ہوتی تھی، یعنی عشاء کی نماز تک یا سونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب سو گئے تو اب آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے راتوں کو بھی حلال کر دیا اور سحری کے وقت تک کا جو وقت مقرر کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں سے بتا دیا کہ اب سفیدہ سحر جب طلوع ہو جائے، صبح کی دھاری نظر آنے لگے۔ اس میں بھی حضرت ایک تھے عدی بن حاتم، ایک صحابی تھے، یہ آیت سن کے انہوں نے 2 دھاگے لے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے پیتے رہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس میں صبح اور شام یعنی دن اور رات دونوں سما گئے۔ یہاں سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، یعنی کہ اس وقت تک تم کھاؤ، یہ اس سے مراد دھاگے نہیں ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، تو بعض آیتوں کے مفہوم آپ بتاتے تھے تو اس وقت بھی صحابہ کو تب سمجھ آتی تھی۔ یہ پھر آگے نمبر 7، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی ایک تو اس میں ہر طرح کا جو حرام ہے مال کھانا اس سے منع کیا گیا ہے، چوری، رشوت، اور بعض اوقات اس طرح بھی کیا جاتا تھا ناجائز کمائی، باطل اور ناجائز طریقے سے کمانے کے لیے کسی کو رشوت دے کے، کسی سرکاری اہلکار کو رشوت دے کے کوئی ناجائز کام کر لینا، آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو باطل طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے، جوا، چوری، ڈاکہ، رشوت، سودی کاروبار سارا کچھ حرام ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ آپ کسی کو کے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، آج کل جیسے ہوتا ہے بس جس کی حکومت آ جائے اس کے جاننے والے جو مرضی پھر کریں، وہ بظاہر جائز ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن وہ مطلب جائز طریقے سے کچھ اس طرح کے کانٹریکٹ لے لینا اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، یہ سب بھی حرام ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں چاندوں کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں
فلاح نصیب ہو جائے۔ یہاں قمری تاریخوں کا بتایا گیا ہے کہ قمری ہم تو استعمال کرتے ہیں نا عیسوی کیلنڈر، لیکن قمری کیلنڈر کا اب اس سائٹ سے ہمیں کیا بات سامنے آتی ہے کہ قمری تاریخوں کا استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ بے شک وہ ضروری فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ تو ہے، کچھ لوگوں کو تو ضرور، ہم یہ بھول چکے ہوئے ہیں ہم اپنے قمری کیلنڈر کو، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی انہی تاریخوں کے ذریعے حج کی علامتیں پتہ چلتی ہیں، حج کا ٹائم پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایک حکم نکلا اس سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ، جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد اگر کوئی بات یاد آئی کہ اب جا کے ہم ذرا گھر سے وہ فلاں چیز لانی رہ گئی تھی وہ ہم جا کے لے آئیں، تو پھر وہ گھر میں دروازوں سے نہیں جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اب ہم گھر دوبارہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ اس طرح کی بدعتیں انہوں نے رائج کی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دروازوں کے بیک ڈور سے جاؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے ہی جاؤ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اصل چیز تو تقوی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے، فتنہ کیا ہے؟ کفر و شرک کی فتنہ ہے نا، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ جہاد و قتال کی بات ہے، مسلمانوں پر جہاد و قتال اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جس کا مقصد اللہ کا کلمے کو بلند کرنا ہے۔ لیکن مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور تھے، اس لیے اس وقت قتال کی اجازت نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت جب مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ شروع میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، اس کے بعد اس میں مزید وسعت دے دی گئی، اور مسلمانوں نے پھر حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں جا کر بھی ان سے جہاد کیا۔ البتہ قرآن نے زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو جب بھیجتے تو فرماتے کہ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، لاشوں کو نہ بگاڑنا، بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو جلانے، حیوانات کو کسی بغیر وجہ کے مارنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو یہ کچھ جہاد کے بارے میں جو اسلام کی کچھ اصلاحات ہیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ وقاتل حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اچھا نہیں، یہاں سے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ رکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو سامنے نہیں رکھتے اور تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ اگر وہ نہیں باز آتے تو تم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تم ان سے لڑتے رہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے گئے تھے اور کافروں نے انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کی غرض سے آئیں گے، وہ مہینہ جو تھا وہ حرام مہینہ تھا نا، تو اس وجہ سے جب پھر اگلے سال مسلمان حرمت والے پھر گئے عمرہ کرنے کے لیے وعدے کے مطابق، تو وہ پھر وہی حرمت والا مہینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو اگلی آیات اب ہم پڑھیں گے وہ نازل کی اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے
پچھلے سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، یہ بدلہ ہے نا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو تم بھی پھر اسے نظر انداز کر کے ان کو عبرتناک سبق سکھاؤ، ٹھیک ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یعنی اگر وہ نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو۔ حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ جو حج کے مہینے ہیں 3، ذی ذی الحج اور محرم، 3 اکٹھے مہینوں میں حج کیا جاتا تھا، ایک مہینہ حج کے لیے جانے کا، ایک حج کرنے کا، ایک واپس آنے کا، اور رجب میں اکثر عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حرمت والے مہینوں کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، اگر وہ کریں گے تو تم کرنا، اگر وہ نہیں کریں گے تو تم بھی نہ کرنا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم انفاق سے بچتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جی، 10واں حکم کیا ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے اتم الحج، پورا کرو حج کو، اور اگر کہیں گر جاؤ، مطلب آپ نہیں جا سکے، نیت کی ہوئی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، تو اب کہیں کچھ بھی ہو گیا، جیسے پچھلے دنوں کورونا میں ہوا کہ اچانک ہی لوگوں کو احرام باندھ کے نکلے ہوئے ہیں تو نہیں پہنچ سکے، تو پھر جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اب یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنے ہوں گے تو 3 دن کے روزے، صدقہ دینا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور قربانی یا جو بھی قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے، تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، یعنی کہ وہ جو حالات تھے ٹھیک ہو گئے، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، یعنی جیسے ہم یہاں سے جاتے ہوئے لوگ حج تمتع کرتے ہیں نا، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، تو اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، یعنی وہاں اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، جیسے ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں تو وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو وہ 3 روزے وہیں پہ رکھ لیں اور 7 روزے واپس آ کے رکھیں، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی کہ وہاں رہنے والے یہ لوگ نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ حج کے بارے میں احکامات ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اب کس کو معلوم ہے حج کے مہینے؟ ظاہر ہے اللہ نے قرآن میں ان کا نام نہیں لیا، یہ بات بھی ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے۔ ان ساری باتوں سے، جو 1-2 مثالیں میں نے پہلے بھی آپ کو دیں، ان سے حجیت حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی توکل کر کے چل پڑیں، ہمارے کوئی پاس پیسے ہی نہ ہوں، حج فرض ہی ان پہ ہوتا ہے جن کے پاس جو صاحب حیثیت ہوں، لیکن ان پیسوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کی پونجی ہو، پرہیزگاری ہو۔ تو اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے بچو، واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں،
یعنی آپ چھوٹا موٹا کوئی تجارت بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں ادھر سے لے جاؤ وہاں بیچ دو، وہاں سے بھی آتے ہوئے لے آؤ ادھر آ کے بیچ دو، یہ اصل مقصد وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کر سکتے ہو۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حج میں نے بتایا جیسے بہت سی بدعتیں رائج ہو گئی تھیں زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے بہت ساری باتیں ایسی کرتے تھے جو جائز ٹھیک نہیں تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مزدلفہ ہی میں ہی ٹھہر جاتے اور عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ عام لوگ جائیں ہم تو نہیں جائیں گے آگے تک، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات تک جایا کریں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص قائم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، یعنی کہ عرفات سے آ جاؤ، مزدلفہ سے ہو کے واپس مینا میں آ جاؤ، تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ وہ کیا کرتے تھے، مینا میں آخری جو 3 دن گزارنے ہوتے ہیں نا، 11 12 13، وہ دن وہ میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، یعنی ان کا بڑا فخر کے ساتھ اپنے اپنے قبیلوں کے بزرگوں کے قصے سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اللہ کا ذکر کرو، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو نا اس طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کو یاد کرو۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بس یا اللہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، دنیا میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے پھر جو یہ دعا مانگتے ہیں، نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں اور بسر کرنے چاہیے۔ ایام معدودات، فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کر لو، اللہ ہی کے یاد میں ان دنوں کو گزارو۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو اسے بھی کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے، بشرط کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہیں، تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اصل حکم یہ ہے کہ تقوی اس کے پاس ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی حج کے جو آخر میں بنا کے دن ہوتے ہیں نا، پہلے تو 9 ذی الحج کو جاتے ہیں منا سے عرفات، جو کہ وہ جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ عرفات تک جاتے نہیں تھے، مزدلفہ میں رک جاتے تھے۔ پھر 9 کی شام کو مزدلفہ واپس آنا ہے، 10 کی صبح واپس مینا آنا ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر 11 12 2 دن کے بعد جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ، وہ 3 دن ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن 2 دن کے بعد بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن میں آ جائے فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ومن تاخر، جو 11 12 کے بعد 13 کو بھی رکے تو پھر یعنی اگر 12 کی مغرب سے پہلے آپ نکل گئے مینا سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مغرب وہیں پہ ہو گئی پھر آپ اگلے دن بھی کنکریاں مار کے جائیں گے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ اصل چیز ہے تقوی۔ تو یہ ہم نے حج کے مقاصد بھی دیکھے، اس کا حج میں خرید و فروخت کی اجازت کا بھی، اور جو اس میں بدعتیں رائج تھیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ان
3 دنوں میں جو مینا کے دن ہوتے ہیں، اس آج کے ہمارے لیسن جو ہم نے پڑھا، اس میں روزے کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی گئی اور حج کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جیسے میں ساتھ ساتھ یہ نمبرنگ بھی کرتی رہی ہوں کہ 10 احکامات اب تک ہم نے پڑھے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔